हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज एक स्पेशल दिन, एक स्पेशल वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ हम सब की ज़िंदगी के एक म्यूचुअल पार्ट पे, ऐसी जगह पे जहाँ से हम में से तकरीबन हर कोई इस जगह से हो के गुजर चुका है। फ़र्क भी होगा क्योंकि कुछ लोग शायद देखें प्लेटफॉर्म सेम ही है, प्लेटफॉर्म सेम से गुजरे हैं हम सब लोग, बट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, आई मीन टू से डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना रहने वाला है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई सोचेगा स्कूल, कोई सोचेगा कॉलेज, कोई सोचेगा यूनिवर्सिटीज़, बट मैं मौजूद हूँ इस टाइम एक गवर्नमेंट स्कूल में, एक हायर गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में। और आप सब लोग इस स्कूल को मेरे वर्किंग प्लेस के तौर पे पहले ही जानते हैं। मैंने आपको पहले लिखा है कि हम एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 6 रूम्स निकलने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस साइड के इंचार्ज थे हम, अभी भी हैं, तो उसी स्कूल पे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अपने स्कूल के बारे में, जहाँ पे कि हम लोग सारे ही जा चुके हैं। एक स्कूल वो वाहिद ऐसी जगह है जहाँ हम लोग अपना बचपन गुजारते हैं, हमारे दोस्त बनने शुरू होते हैं और हम लोग कुछ नया हासिल करने के से स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू मिलता है हमें सीखने को इसी प्लेटफॉर्म से मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कुछ सबक ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ हमारी ज़िंदगी सिखाती है, पर हर वो चीज़ जो हम किताबों से सीखते हैं, आई गेस उसका ताल्लुक इसी जगह से ही होता है। और क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से इधर काम कर रहा हूँ और अब तो क्योंकि स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो चुकी है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं अभी। आप लोगों का पता नहीं आप लोग ये वीडियो कब देख रहे होंगे, बट क्योंकि अब उनकी छुट्टियां हो गई हैं तो स्कूल बिल्कुल खाली है। पहले मैं इधर वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता था कि यार क्या बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करना, बट अब तो सिर्फ हम ही हैं और लेबर काम कर रही है। लेबर को डिस्टर्ब ना करने के लिए मैं एक साइड पे आ गया हूँ। इधर हम अपना काम कर रहे हैं, उधर वो अपना काम कर रहे हैं। एक हाई स्कूल मेरे ख़्याल से हमारी ज़िंदगी का, हाई स्कूल में हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा गुजरता है जिस हिस्से में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। हमें काफ़ी सारी दुनिया की चीज़ों के, दुनिया की बातों के बारे में समझ आता है और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमारे नए नए ट्रिप्स होते हैं, हम नई नई जगहों पे घूमते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो आगे चल के हमारा साथ देते हैं, कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जिनके साथ वही 1 से 2 साल मैट्रिकुलेशन के दौरान की दोस्ती, और उसके बाद नो वन हैज़ आइडिया कि वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सॉन्ग आजकल चल रहा है, वैसे तो ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है लेकिन फिर भी ये ट्रेंडिंग में, आपा मिलेंगे ज़रूर में। तो मेरे ख्याल से ये सॉन्ग हमें कुछ ऐसे ही दोस्तों को डेडिकेट करना चाहिए कि हाँ जी मिलेंगे ज़रूर में। कि देखो यार, किसी को आइडिया नहीं होता कि जब आप इस स्कूल से निकल रहे हैं आप उसके बाद कब किसी से मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। नो वन हैज़ एनी आइडिया, नो वन हैव एनी आइडिया कि आगे चल के क्या होने वाला है। बट हर स्कूल का पहला दिन और हर स्कूल का आखिरी दिन हमेशा ज़िंदगी में मेमोरेबल होता है। हमारे जैसे कुछ बच्चे जो ज़िंदगी में पहली बार स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स से दूर होने का सोच रहे होते हैं कि जी पता नहीं कौन सी नई दुनिया में जा रहे हैं, आगे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, जबकि हमारे माइंड में कोई भी बात नहीं होती, कोई ख्याल नहीं होता। हम सिर्फ इतना सोच रहे होते हैं कि पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं। और जब हमारी मैट्रिकुलेशन या ऐसा को हमारा एज अ डिग्री कोई भी हमारा सब्जेक्ट जब हम उसमें कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एजुकेशन, तो आखिरी दिन फिर से रोना आता है कि यार अब हमें पता नहीं है कि ये जो दोस्त हमारे साथ हैं इनसे हम फिर कब मिलेंगे, कब हमारा किससे मिलना होगा, कब नहीं मिलना होगा, कौन ऐसा होगा जिससे हम राब्ते में रहेंगे, कौन ऐसा होगा जो हमसे राब्ता करना ही छोड़ देगा। बाकी रही बात ये कि यार प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर का फ़र्क का, तो पाकिस्तान में तो यही सीन है कि गवर्नमेंट में बॉयज़ के लिए सिर्फ बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स के लिए सिर्फ गर्ल्स स्कूल। बाकी इंडिया का तो आई गेस बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस इकट्ठे भी हैं, कुछ शायद प्राइवेट या शायद गवर्नमेंट भी होंगे, आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैं इंडिया नहीं गया कभी। बट स्कूल इज़ द ओनली प्लेस के जहाँ पे आप आके हमेशा अपने ज़िंदगी के बचपन को एंजॉय कर सकते हो, आप अपने ज़िंदगी के कुछ ख़ास मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल ही है, इसके अलावा ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो। इस मामले में सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन आप कह लो कि आप लोगों ने भी शायद मेरी तरह 3 इडियट्स में देखा होगा, जब हम अपने स्कूल डेज़ को मतलब इमेजिन करते हैं कि हाँ यार हम भी जब एक्स हुए थे, जब हमने अपने स्कूल को लीव किया था, अपने कॉलेजेस को छोड़ा था अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद,
ہم بھی کچھ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گئے تھے, ایک دوسرے کو ہم نے سی آف کیا تھا. اور اس کے بعد کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی دیر تک آپ کا کانٹیکٹ رہتا ہے, آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پر کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں یار جو وداؤٹ اینی ریزن آل آف دا سڈن گم ہو جاتے ہیں, بالکل غائب سے ہو جاتے ہیں. تو ان دوستوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. جیسے چانچڑ صاحب گم ہوئے تھے 3 ایڈیٹس میں, عامر خان. تو میرے خیال سے وہ بھی کافی ایک میموریبل چیز تھی, ایک مومنٹ تھا کہ ہاں جی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی غائب سے ہو جاتے ہیں, اور ہماری دوستی انہیں کے ساتھ ہی کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے. باقی اس سے پہلے کہ میں بالکل ایموشنل ہو جاؤں اور اپنے اسکول کی اور اپنے بچپن کی باتوں کو یاد کر کے ان میں گم ہو جاؤں, ان میں کھو جاؤں ان باتوں میں, اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں جی لوگ ہمارے کام کو سراہ رہے ہیں اور ہمیں کام مزید کرتے رہنا چاہیے. باقی یار کیونکہ ابھی مہینہ چل رہا ہے جون کا, تو آپ کو پتہ ہے جون کے ٹائم پہ کافی زیادہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ اگر ابھی کی بات کر لو, جس ٹائم پہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو اس وقت ٹمپریچر اس شہر کا ہو رہا ہے جہاں ہم موجود ہیں اس وقت اراؤنڈ 45 ڈگری, آئی گیس 44 to 45 ڈگری سیلسیس. تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو پھر. اور آپ کو پتہ ہے پھر اس آئی فون کا جو ہے وہ الگ ہی ایشو رہتا ہے, نہ ہی یہ زیادہ ہیٹ میں صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور نہ ہی زیادہ مطلب سرد موسم میں. تو اس کے لیے ماڈریٹ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے بھائی صاحب, اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں اس وقت, کیونکہ ہم کھڑے ہیں اس وقت دھوپ میں, گرمی میں کام چل رہا ہے, لیبر کے ساتھ آنا ہے, اے سی روم میں بیٹھ کے تو باتیں ہو نہیں سکتی. تو سبسکرائب کر لو جلدی سے, اور اپنے بچپن کی یا اپنی جوانی کی جو بھی ہو کوئی ایک میموریبل سا مومنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں کمنٹ باکس میں, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے اپنے اسکول یا کالج کی لائف میں کتنا کچھ انجوائے کیا ہے اور کیا کچھ آپ کے مومنٹس رہے ہیں. وہ بھی کیا ٹائم تھا نا یار, دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوا کرتی تھی, کلاسیں ہوا کرتی تھی, کلاسیں بنک کرتے تھے. لیکن اب تو سارے جب سے پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں رہا. اب تو بس یہی چلتا ہے یار, 9 سے 4 والے دوست, اس کے بعد آپ کون اور ہم کون. اچھا آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک بیسٹ مومنٹ شیئر کروں. آئی گیس میری لائف کا بیسٹ ٹائم تھا یار میٹرک میں, اگر میں کاؤنٹ کروں تو وہ تھا وہ ٹائم جب ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ ہمیں سزا دیتے تھے. آئی گیس کیونکہ میتھ میں بالکل یہ ایک ایوریج سے بھی کم والا اسٹوڈنٹ تھا, میتھ بالکل لو تھی میری, میرے کو نہیں پتہ چلتا تھا. جب ہمیں فارمولا پڑھائے جاتے تھے نا, A+B² اینڈ اس قسم کے دوسرے پیتھاگورس تھیورمز اینڈ باقی ساری چیزیں جتنی بھی تھی میرے کو بالکل بھی نہیں آتی تھی. فزکس اس کے اندر میرا فل انٹرسٹ تھا, لیکن اس میں میرا سپلیمنٹری ایگزام آ گیا اور میٹرک جیسے تیسے کر کے بس ہو گئی. اس کے بعد ڈپلوما. ہاں, اور زندگی کا سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ میٹرک میں ہی تھا. میٹرک میں کیسے تھا وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جی میرا میٹرک میں. جب 9th کلاس میں میرا ایڈمیشن ہوا ہائی اسکول میں, پرائیویٹ ہائی اسکول تھا بٹ صرف بوائز تھے ادھر, گرلز والا کوئی سین نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ میرا سب سے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہترین جو مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 9th کلاس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا نا, تو 9th کلاس میں ایڈمیشن ہونے کے بعد میں نے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان فیوچر میرے کو ایک انجینئر بننا ہے, ایک سول انجینئر. تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ہماری کلاسز ہوتی تھی نا, کلاس میں جا کے ویسے ہماری سیٹس فکس ہوا کرتی تھی کہ جی یہ سیٹ فلاں دوست کی اور یہ سیٹ فلاں دوست کی, تو اس سیٹ پہ یہی بندے ہی بیٹھیں گے. لیکن کبھی کبھار کیونکہ ہماری سیٹس چینج بھی ہو جاتی تھی, کبھی ہم لیٹ پہنچتے تھے, کبھی کچھ. تو یہ سب ہونے کے بعد پھر میری جو بھی سیٹ ہوتی تھی 9th سے لے کے 10th تک, تو 9th سے 10th تک میں اپنی کلاس کی جس بھی سیٹ پہ بیٹھوں میں نے اپنی ہر اس سیٹ کے اوپر جو ہمارے نوٹ بک رکھنے کی جگہ ہوتی تھی نا, اس ہر ایک سیٹ کے اوپر میں نے لکھا ہوا تھا جی اپنے لیے سول انجینئر, سول انجینئر, سول انجینئر. کوئی کہتا تھا جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا تھا ہم نے کیا, بٹ میرا فکس تھا کہ میں نے ان فیوچر ایک سول انجینئر ہی بننا, میں نے فکس کر رکھا تھا اپنے لیے. تو میں نے پھر وہ فکس کیا ہوا تھا, تو میں نے اسٹڈی بھی اسی حساب سے کرنی تھی. بٹ جب تک میٹرک کلیئر ہوئی, میٹرک کے رزلٹس آئے 9th + 10th دونوں کو ملا کے, تو نمبر کافی کم ہوئے.
آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈی گریڈ تھا میرا، بتا رہا ہوں، کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ تو ڈی گریڈ کے ساتھ بھی میرا خواب تھا کہ میں نے ایک انجینئر ہی بننا۔ تو پھر اس کے لیے جو تھا وہ میں نے بی ایس انجینئرنگ اور ایف ایس سی کو بائی پاس کرتے ہوئے نا ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے لیا 3 سال کے۔ فرسٹ ایئر اسٹارٹ ہوا تو اتنا خاصا کوئی نالج نہیں تھا انجینئرنگ کے بارے میں، نئے نئے سبجیکٹس تھے، بالکل کچھ نہیں پڑھا تھا اس میں سے، کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ تو فرسٹ ایئر اسٹارٹ کی، فرسٹ ایئر میں پھر سے جی میتھ کی سپلی، اور سپلیمنٹری ایگزام کے بعد میں نے 40 دن کے بعد پیپر دیا۔ کزن نے ایک تیاری کرائی، انہوں نے میتھ کا پیپر میرا تیار کرایا، اور اس ٹائم پہ میں نے تیاری کی تھی کچھ 102 نمبرز کی، کیونکہ ہمارا ٹوٹل پیپر ہوتا تھا 150 مارکس کا، بٹ میں نے اس میں سے تیاری کی تھی کچھ 102 مارکس کے لیے، اور 102 مارکس کی تیاری کرنے کے بعد میں نے اس میں سے جو obtain کیے تھے وہ تھے ٹوٹل 97 مارکس۔ تو 97 مارکس پھر میرے میتھ میں سے آئے۔ ایک اور سبجیکٹ تھا، یا شاید صرف میتھ کی سپلیمنٹری تھی میری، تو وہ کلیئر ہوئی جی فرسٹ ایئر میں۔ اس کے کلیئر ہونے کے بعد سیکنڈ ایئر میں پھر کچھ نئے سبجیکٹس ہیں، ان میں پھر سے سپلیمنٹری، پھر سے 40 دن کے بعد پیپر دیا اور وہ پھر سے کلیئر۔ پھر جب تھا ڈپلومہ کا 3rd ایئر اور آخری سال، تو اس ٹائم پہ میں نے دل لگا کے محنت کری اور ایک ہی ٹائم کے اندر پھر ڈپلومہ کلیئر کر دیا، بغیر 3rd ایئر میں کوئی سپلیمنٹری ایگزام دیے، ایک ہی موقع پہ چوکا مار دیا ہم نے۔ اس کے بعد کیونکہ جب میں نے داخلہ لیا تھا ڈپلومہ میں تو مجھے بتایا گیا تھا جی کہ ڈپلومہ از ایکول ٹو ایف ایس سی، دیٹ مینس کہ دونوں برابر ہی ہوئے۔ تو میں نے بھی یہی سوچ کے پھر ڈپلومہ کیا۔ ڈپلومہ کرنے کے بعد میں نے آگے اپلائی کیا یونیورسٹیز میں، پھر چاہے وہ پاکستان کی بیسٹ سول انجینئرنگ یونیورسٹی UET ہو، یا پھر چاہے وہ کانسیٹس ہو، وہ یونیورسٹی آف وہاں ہو، یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو، میں نے ان سب میں اپلائی کیا۔ ایون کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد تک میں بھی میں نے اپلائی کیا، بٹ کوئی چانس نہیں بنا۔ 1 سے 2 سال تک مسلسل اپلائی کرنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں بنا، پھر میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جابس کے لیے اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا۔ 2018 میں جیسے ہی میرا ڈپلومہ پاس ہوا، تو ڈپلومہ پاس آؤٹ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے بورجان شوز سیلر ہیں ان کے پاس کام کیا ماہ رمضان میں ایز این عید بوائے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سپر اسٹور پہ کام کیا، ڈسکاؤنٹ سپر اسٹور، تو اس پہ کام کیا۔ پھر میں نے ان دونوں کے دوران میں کافی پیریڈ تک میں خالی بھی بیٹھا رہا، اور ڈسکاؤنٹ پر کام کرنے کے بعد پھر آیا میری لائف میں گولڈن موقع، ایک گولڈن ٹائم، گولڈن چانس۔ اس کے اوپر میں نے یہ کیا جی کہ اس گولڈن پیریڈ کے اندر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور میری جاب ہو بھی گئی، جو کہ میں اب گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں۔ تو مطلب زندگی میں گولڈن ٹائم کبھی بھی آ سکتا ہے یار، بیسٹ چیز یہ ہے کہ اب گیو اپ نہ کریں۔ گیو میں نے ابھی بھی نہیں کیا، آپ کو بتاتا چلوں، اپنی بات کو کنٹینیو کروں تو BS انجینئرنگ کے لیے میں ابھی بھی اپلائی کر رہا ہوں، ایون آئی ہیو دا جاب، بٹ پھر بھی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں ایڈمیشن مل جائے۔ باقی لگتا نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں بھی ہمارا سارا جو ہے وہ مومنٹس کا شیئرنگ جو ہے، مومنٹ شیئر کرنا آپ کے ساتھ ہو سکے گا، کیونکہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے، اور اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں تھوڑے ٹائم کے لیے چلا گیا تھا واپس اندر، اور اب پھر سے آیا ہوں تو اس کی بیٹری لو کا آپشن دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اب یہ کب بند ہو جائے۔ یہی اس کا بڑا گندا مسئلہ ہے، تھوڑا سا یوز کرو بالکل ہیٹ اپ۔ کہ آپ لوگ اگر ابھی تک بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو ویڈیو کو، اور کمنٹ کرو، اور کمنٹ کر کے اپنے مومنٹس کو شیئر کرو، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ ان کی بھی جو میموریز آپ کے ساتھ ہوں وہ انہیں یاد آ سکیں۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب اسکول اور کالج لائف کا یار اپنا ہی مزہ ہے، باقی یونیورسٹی لائف کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ یونیورسٹی لائف کیسی رہتی ہے کیسی نہیں، کیونکہ میں نے یونیورسٹی لائف کبھی انجوائے ہی نہیں کی، یونیورسٹی تک کبھی میں گیا ہی نہیں، تو یونیورسٹی لائف کا مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اسکول لائف اور کالج لائف کے مومنٹس کو شیئر کروں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اسکول لائف میں ہمارا بیسٹ مومنٹ ہوتا تھا جب ہماری میتھ کی کلاس ہوتی تھی، اور میں میتھ میں بالکل ہی نیل قسم کا انسان تھا، آئی ڈونٹ ایون میمورائز اور ایون ریممبر فارمولا، تو میتھ میں کافی زیادہ ایشو ہوتے تھے مجھے۔ باقی یہ تھا کہ بس جیسے تیسے کر کے نا اپنی میٹرک ہم نے کر ہی لی تھی، اور اس کے بعد ہوئے جی ہم کالج لائف میں انٹر۔ تو کالج لائف میں جو تھا ہمارا یہ ہوتا تھا کہ فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں نا ہم اپنا ایک پہلا جو لیکچر ہوتا تھا اس کو ہم جو ہے وہ کرتے تھے، اسکپ کرتے تھے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں۔ اور ہم مطلب کچھ دوست ہمارے جو ہم تھے 3-4 لوگوں کا گروپ،
ہم اپنے پہلے لیکچر کو بنک کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرے لیکچر، جیسے ہمارا دوسرے نمبر کا لیکچر سٹارٹ ہوتا تھا کالج میں، اس کے لیے ہم پہنچ جاتے تھے ٹائم پہ بالکل. وہ پہلا جو ہمارا جو پہلا لیکچر ہوتا تھا کالج میں، وہ ہوتا تھا ہمارا کوانٹٹی سرویئنگ کا. انجینئرنگ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، تو اگر کوئی انجینئر یا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ شاید ایزیلی گیس کر سکتا ہے کہ وہ کتنا ٹف سبجیکٹ ہے. اور کیونکہ میں میتھ میں پہلے ہی نیل تھا تو پھر مجھے میتھ تو آنی نہیں تھی، اور اس ٹائم پہ ہمیں مار پڑتی تھی کافی زور سے، کیونکہ ہمارے ٹیچرز جتنے بھی رہے نا سارے سخت رہے ہیں. تو وہ پہلا لیکچر ہم اسکپ کرتے تھے، اور پہلا لیکچر اسکپ کرنے کے بعد پھر ہم دوسرے لیکچر میں جاتے تھے. اب پہلا لیکچر ہمارا اسکپ کرتے تھے، ہم اس کو اسکپ کرنے کے لیے ہم زیادہ تر کرتے تھے کہ جیسے ہی ہم مطلب اپنے شہر سے گئے دوسرے شہر ڈی جی خان جا کے ہم وہیں پہ ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مطلب مختلف شہروں کے لیے آپ کو گاڑیاں ایزیلی ملتی ہیں پل ڈاٹ سے. تو ہم پل ڈاٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پہلے لیکچر کا ٹائم اوور ہونے والا ہے، ہم نکل پڑتے تھے جی کالج کے لیے. تو کئی بار تو ہم ایسے کرتے تھے کہ مطلب کالج ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے، لیکن پھر کیونکہ ہمیں لیکچر کے اندر کچھ آنا جانا تھا نہیں، اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے ٹیسٹنگ میں مار کھانی ہے، تو ہم وہ ٹیسٹ کو اسکپ کرنے کے لیے اپنے کالج کے جو ہمارے واش روم ایریا تھا، ہم واش رومز کے ساتھ ادھر چھپ جاتے تھے. کیونکہ واش روم کی سائڈ پہ نا ہمارا ہوتا تھا بالکل ایک اندھیرا سا نا، ایک الگ سی جگہ بنی ہوئی تھی، تو وہ ہم ادھر چھپ جاتے تھے. اور وہ ٹیچر جو تھے وہ اس چیز کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے تھے، وہ غور نہیں کرتے تھے اس چیز پہ کہ ہاں جی اسٹوڈنٹس ادھر ہیں نہیں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں کوئی. تو ڈپلومے کے 3 سال ہمارے ایسے ہی گزر گئے. جہاں تک بات ہے جی ہماری میٹرک کی، تو میٹرک میں کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ سال 9th کلاس کے اندر تو ایک آدھ سپلی آ گئی تھی. اس کے بعد پھر 10th کلاس میں ہم آئے. میں نے 40 دن کے اندر نا کافی ساری سپلیمنٹری ایگزامز دیے، میٹرک سے اسٹارٹ کریں آپ اور ڈپلومہ تک. تو وہ ہونے کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ 10th کلاس میں نے ایک ہی ٹائم پہ پاس کی ہے، 9th کلاس میں میری 2 سپلیمنٹری ایگزامز. میں کافی نیل اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ایور اسٹوڈنٹ سے بھی بالکل ڈاؤن. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مطلب بیک بینچرز انہیں میں شمار کر سکتے ہو آپ میرا. اگر آپ پروونسز کے حساب سے دیکھیں پاکستان کو، تو میں پاکستان کے تقریباً ہر پروونس میں جا چکا ہوں. ایک بار تو کم سے کم ہر پروونس میں انٹر کر چکا ہوں. پھر چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ KPK ہو، پنجاب کا ہو، تو آف کورس میں کیونکہ رہائشی ہوں پنجاب کا، اور پھر اس کے بعد چاہے وہ سندھ ہو. باقی رہی پاکستان کی جو تھوڑی بہت ایجنسیز ہیں جیسے کہ فاٹا ایجنسی اور اس قسم کی دوسری، تو ان میں ابھی تک نہیں گیا، کیونکہ ریسنٹلی ادھر کافی سارے آپریشنز ہوئے ہیں. موسٹ آف دا پاکستانی جو ہمارے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے اس چیز کے بارے میں. تو ادھر میرا ابھی تک کوئی چکر نہیں لگا، لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے، ایکسپلور کریں گے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. باقی کل رات جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے ایک رات پہلے میں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی بالکل ایک نا چھوٹا سا ایک میلہ لگتا ہے ہر سال، تو کل رات میں ادھر گیا تھا. اور ادھر جا کے میں نے ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ میں پورا ایک ولاگ ریکارڈ کروں گا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن کیونکہ پھر وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ مطلب ایک تو رات کا ٹائم تھا، کیونکہ دن کے وقت ہم ادھر ہوتے ہیں یار سارا دن، تو ٹائم نہیں ملتا ہمیں. اور رات کے وقت میں ادھر گیا تو ادھر جا کے میں نے تھوڑی سی جو ریکارڈنگس کی وہ کلپس آپ کے پاس میں ڈال دوں گا. اس میں جی ہم نے پہلے تو ہم نے دیکھا ایک بہت ہی اچھی طرح سے مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک بنا ہوا جھولا تھا، جس طرح کے ہمارے اسکائی ویلز یا جو بھی ہوتے ہیں مطلب ویلز ٹائپ، وہ ایک جھولا تھا. اس کے بعد جی ایک ڈائناسور جو کشتی والا ہمارا جھولا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں یار، تو ایک وہ تھا. اس کے بعد ایک ٹریم تھی، اور ٹریم کے بعد ایک موسٹ آف دا کامن تھنگ جو میری سب سے فیوریٹ چیز ہے وہ ہے جی موت کا کنواں، دا ڈیتھ ویل. تو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے ادھر، لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا نصرائیکی ماحول کا ہے میلہ، تو ادھر کچھ خاص تھا نہیں دکھانے کے لیے. تو میں نے پورا وہ بلاگ تو ریکارڈ نہیں کیا، بٹ اس کے کچھ تھوڑے سے کلپس ریکارڈ کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. باقی ابھی گرمی کافی زیادہ ہو گئی اور ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ گیا، بالکل پسینے سے چھوٹ رہے ہیں میرے. تو آپ لوگ تب تک وہ میلے والے کلپس جو میں نے ریکارڈ کیے تھے آپ لوگ وہ انجوائے کریں. تب تک کے لیے میں ذرا جاتا ہوں اندر بیٹھتا ہوں، ذرا پنکھا چلاتے ہیں، ہوا شوا لیتے ہیں پنکھے کی. موبائل کو بھی تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے، بالکل ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے یار. اور موبائل آپ کو پتہ ہے پھر یہ ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو میں جاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہوا لیتا ہوں، اس کے بعد
پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا چیز شیئر کرنی ہے.